अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। पते की बात के साथ रज़ीना आलम आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आलमी यौम ख़वातीन। और चूँकि वो 8 मार्च को होता है तो आज 8 मार्च है, तो आज का दिन वही दिन है। ये जो आप सब जानते ही होंगे कि आलमी यौम ख़वातीन जो है मनाने की इब्तिदा न्यूयॉर्क में कोई 15,000 ख़वातीन ने एक जुलूस वो निकाला था, इजलास किया था और बहुत सबकों पर आई थी और फिर उन्होंने अपने हुकूक की बात की थी। और उसके बाद वो अप्रूव हुआ ये 8 मार्च को 1975 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको तस्लीम कर दिया। तो अब ये हर साल मनाया जाता है। आप जानती हैं कि हमारे मुल्क में भी जब यौम ख़वातीन होता है तो उस पे काफ़ी हंगामे मतलब जलते जुलूस, तकरीरें और सेमिनार्स होते हैं, सिम्पोज़ियम होते हैं, ड्रामे होते हैं, अखबारों में बहुत कुछ शाया होता है। और मुतालबात भी ख़वातीन अपने पेश करती हैं, वो बैनर्स उठाकर और इस तरह। और पता नहीं उनको कभी जाने की इजाज़त मिलती है वहाँ तक या नहीं मिलती। ख़ैर इसकी तजावीज़ तो मैं आखिर में दूँगी। अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक नहायत अहम दिन है, इसलिए कि ख़वातीन और ख़ुसूसन हमारे मुल्क में ख़वातीन काफ़ी सप्रेस्ड रहीं, काफ़ी काफ़ी उनके हुकूक जो थे वो उनको देने में काफ़ी वक़्त लगा। और पूरी दुनिया में ही वक़्त लगा, लेकिन हमारे यहाँ ख़ुसूसन इसलिए लगा कि ज़ाहिर है कि मर्द जो हैं मर्द हज़रात वो इस चीज़ को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके लिए मुनासिब उनको नहीं लगती। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ख़वातीन ने खुद अपने आप को मनवाया। हर मैदान में, हर प्रोफ़ेशन में उन्होंने अपने आप को अपनी सलाहियतों का इज़हार किया और उन्होंने अपने ये लोहा जिसको कहते हैं मनवाया। जिसकी वजह से अब मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत इसका शऊर पैदा हो गया है और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी इस पर काम भी शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत से ग्रे एरियाज़ हैं जिसको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। देखिए, जो मुतालबात पेश किए जाते हैं, उसका असल असर तो उस वक़्त होता है जब उन पर अमल दरामद हो। और अमल दरामद ही ऐसी चीज़ है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि इस पे इतने-इतने जो मुतालबात थे वो माने गए। अच्छा, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि बहुत से ग्रे एरियाज़ ऐसे हैं जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया था। जैसे तालीम के मैदान में आज भी ख़वातीन की कोई 25 से 40% तक की जो हमारी आबादी है ख़वातीन की, वो अनपढ़ है और उसके लिए तालीम के मौक़े में नहीं मुयस्सर है। और जब तक हम उन्हें उसके मौक़े नहीं देंगे, फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो तालीम में पीछे रह गई हैं। हाँ, मैंने खुद जाकर देखा बहुत सी जगहों पर, जब मैं तालीम के लिए उसमें थी मिनिस्ट्री में और उसमें जो रही हूँ सेनेट में, तो वहाँ जाके जब देखा तो वो लोग यही कहते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी मिले, हमें इदारे मिलें, तालीमी इदारे हों ख़ातर-ख़्वाह ताकि हम उसमें आगे बढ़ें और हमारी लड़कियाँ जो हैं वो आगे आके पढ़ें। ख़ास तौर पे देही इलाकों में ये सिचुएशन थी। तो अब मैं कहती हूँ कि उसमें उसके लिए बाकायदा मुनज़्ज़म सतह पर काम होने की ज़रूरत है। जिन-जिन चीज़ों पे हमें अभी आगे बढ़ना है, उसमें मैं एक-एक करके उसकी बात करना चाहूँगी। क्योंकि हमें ये कह देना कि हमारे जो मुतालबात हैं वो मनोअन माने जाएँ, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं समझती हूँ कि उसके ग्रे एरियाज़ हैं, जिसको हमें प्रॉपर तरीके से उसके लिए हमें लाहे-अमल करना है, तैयार करना है और फिर उस पर हमें अमल दरामद करवाना है। अब ये देखना चाहिए कि इस पे ख़वातीन की जो भी मुतालबात हैं, उस पे अमल दरामद जो है वो कौन कर सकता है। तो हमारे यहाँ ख़वातीन की वज़ारत भी थी और अब वो विमेन कमीशन भी है हमारे मुल्क में। तो इस तरह के मुतालबात पहले वहाँ पेश किए जाएँ, फिर वो हुकूमत से उसको अप्रूव करवाएँ और फिर उसका बाकायदा एक प्लानिंग हो और कि वो फिर उसको राइज़ किया जाए। तो ये एक तरीक़ा-ए-कार है जो मेरे ख़्याल में अपनाना चाहिए। अब मैं मुतालबात पे बात करती हूँ। देखिए, हमारे जो मुतालबात होते हैं, वो जो बैनर्स में लिखे हुए होते हैं, उसमें कई ऐसे होते हैं जो बड़े मज़ाक़-ख़ेज़ से होते हैं। जैसे हम बच्चे नहीं पालेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम बच्चों के डायपर नहीं चेंज करेंगे, मर्दों को करना चाहिए, ये सब चीज़ें।
تو یہ تو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان آپس کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور جس کے تحت وہ کام کی ڈسٹریبیوشن آپس میں کر لیتے ہیں۔ عموماً ہمارے ملک میں اور ہمارے دین میں اور ہمارے معاشرے میں مرد جو ہے وہ کما کے لاتا ہے، اور اس کا کام ہے روزی کمانا، اور خواتین کا کام ہے اپنے بچوں کو پرورش کرنا، صحیح تربیت دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک گوار ایک خوشحال سا ماحول گھر میں رکھنا۔ اور جو بھی ہے، ہر عورت جو ہے وہ اپنا گھر چلاتی ہے، اپنا وہ گھر کی ہیڈ ہوتی ہے، لیڈی آف دا ہاؤس ہوتی ہے۔ لیکن اب اس میں کچھ مطالبات ایسے شریک ہو گئے ہیں، کچھ ایسے مطالبات بیچ میں شامل ہو گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہمارے اصل مطالبات ہیں خواتین کے، وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس کی کوئی خاطر خواہ اپروول یا کوئی اس طرح اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ہمارے یہاں بہت سے سوشل پرابلمس ہیں، خواتین کے اوپر وہ تشدد ہے، پھر اس کے علاوہ ان کی جو حقوق ہیں جیسے وراثت کا حق ہے وہ ان کو نہیں ملتا، یا کم ملتا ہے، یا بہت جگہوں پہ ان کا استحصال ہوتا ہے۔ جب وہ جاب کرتی ہیں تو اس میں بھی تنخواہوں میں بھی کہیں کہیں فرق دیکھا گیا ہے کہ مردوں کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے اور خواتین کی کم۔ تو اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جس پہ باقاعدہ بیٹھ کر ہر سال، یہ سال ہمیں، یہ نہیں ہے کہ ہم آج یہ سال منا کر آج کے دن اور ہم جو ہے وہ اپنے مطالبات پیش کر کے اور ہم خاموش بیٹھ جائیں۔ پہلے ہمیں اس کو دیکھنا کہ ہمارے مطالبات کیا ہیں، کیا وہ حقیقت ہمیں ضرورت ہے، کیا ہمارے دین نے اس کی اجازت دی ہے، کیا ہمارے معاشرہ اسے کس نظر سے دیکھتا ہے۔ تو اس چیز کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر جب وہ مطالبات تیار ہوں تو پھر وہ ہم ویمن کمیشن کے ذریعے ہم حکومت تک پہنچائیں، کیونکہ اس وقت وہ قرارداد اگر کوئی پاس ہوئی اور وہ قرارداد جا کے ہم نے جمع کی تو اس میں کوئی اس کی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی اس کا باقاعدہ ضرورت کے مطابق نہیں لکھا ہوتا کہ اس میں ضرورت کے مطابق یہ سب چیزیں ہماری ضرورت ہے۔ اس میں باقاعدہ تجزیہ نہیں کیا جاتا کہ تعلیم کے میدان میں ہم اتنے آگے ہیں اور باقی سروسز میں ہمارے یہ ریشو ہے۔ وہ پورا تجزیہ کر کے ایک لائحہ عمل تیار کر کے اور پھر اس دن کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور آ کر جا کر یہ بات وہاں دی جائے جو کہ حکومت کے ساتھ بات کر کے اور ان کو دیکھیں۔ دیکھیں، مجھے اس چیز کا بہت خوشی ہے اور بہت احساس ہے کہ ہمارے ہاں کافی چیزیں پہلے سے اب بہتر ہو گئی ہیں۔ ویمنز جو اس کا ایک وہ ایکٹ بنا ہے، تو وہ ویمنس پروٹیکشن ایکٹ، تو اس کے تحت بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کی جو آفیسز کے حالات تھے یا جہاں پہ جس طرح ان کا استحصال ہوتا تھا وہ اس کے پیچھے کافی کمی آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جیسے قانون بن گئے ہیں بہت چیزوں کے، وراثت کا بن گیا ہے، اور یہ جو تیزاب پھینکتے ہیں عورت کے اوپر یا ان پر تشدد کرتے ہیں اس کے لیے بہت کچھ ہو گیا ہے۔ لیکن بات ساری عمل درآمد کی ہے۔ دیکھیے، اگر وہ چیزیں ہماری خواتین جا کے رپورٹ کروائیں اور جائیں وہ وکیل کے پاس، جو حکومت نے وہ سہولتیں دی ہیں، لیکن کتنے لوگ جاتے ہیں؟ آج کل میڈیا بہت اچھی چیزیں دکھا رہا ہے کہ جو بڑے بڑے کیسز ہو جاتے ہیں عورت کی اس کے عزت کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے لیے، تو اس میں بھی کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ جا نہیں سکتی، ان کے گھر والے نہیں اجازت دیتے۔ تو ایک ہمیں معاشرے میں یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہم کب تک یہ ہماری خواتین یا ملک کی خواتین یا دنیا کی خواتین، ان میں تو کبھی کبھی کافی اویئرنیس آ گئی ہے، میں نے دنیا میں دیکھا ہے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے دین میں بھی۔ میں وہ پڑھ رہی تھی حدیث جس میں لکھا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے حق مہر کم کر دیا تھا، کیونکہ وہ شادیاں نہیں ہو پا رہی تھی، حق مہر زیادہ تھا، تو انہوں نے ایک معیار مقرر کر دی، جا کہ ہمارے دین میں یہ ہے کہ جس کی جو استطاعت ہے اس کے مطابق حق مہر مقرر کرنا چاہیے۔ تو ایک خاتون کھڑے ہو کر اپنے امیر خلیفہ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جو حق ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ آپ ہم سے لے رہے ہیں۔ تو اس طرح اس زمانے کی عورت بھی بڑی اویئر تھی، اور آج کل بھی کی جو عورت ہے وہ بھی بہت اس میں اویئرنیس ہے، اس میں اپنے حقوق کا وہ ہے۔ لیکن جو ہماری ان پڑھ خواتین ہیں یا جو ہمارے دیہی علاقوں میں اس طرح کی خواتین ہیں جن کو نہیں پتا
کہ ان کے حقوق کیا ہے۔ تو اس کے لیے میری کچھ اس میں ایسی ہے کہ میں کچھ تجاویز دینا چاہتی ہوں، کچھ میں ریکمنڈیشن دینا چاہتی ہوں اپنے جو احباب ہیں، ہمارے احباب اختیارات، کہ ہمیں اس کے لیے باقاعدہ ایک لائحہ عمل تیار کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ دن جو ہے ہمیں اس کو صرف منا کر یا تقریریں کر کے یا ہمیں اس طرح اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے بڑا سالڈ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے جو میں نے تجویز کیا ہے یا میرے ذہن میں ہے ریکمنڈیشنز، سب سے پہلے میں فرائض کی بھی بات کروں گی۔ دیکھیے، ہر حقوق یا ہر آنر جو ایک ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ فرائض بھی ساتھ لاتی ہے۔ ہمارے دین نے عورت کو بہت اس کے جو ہے درجات بہت بلند کر کے دکھائے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اور اس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح عورت کی تکلیف کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس کے لیے اپنا ابا اتار کے بٹھا دے، وہ اپنے جو چادر ہوتی تھی وہ اٹھا کے بچھا دیتے تھے کہ وہ بیٹھے۔ تو اس طرح ان کو رسپیکٹ دی۔ تو سب سے پہلی جو چیز ایک خاتون کی ہے وہ رسپیکٹ ہے، کہ اس کو پراپر جو اس کا حق بنتا ہے اتنی عزت دی جائے۔ لیکن ایک سبق جو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا وہ یہ بھی تھا، جو کہ ہمیں سکھایا گیا تھا ہمارے والدین نے، کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ۔ تو اس میں بھی یہ کہوں گی کہ ہم اپنے خواتین کو بھی ہم کچھ ہمارے فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ ہم کسی کو وہ کہتے ہیں نا، نہ تو کہو نہ تیز سنو، کہ ہم اس طرح کے اپنے طور طریقے نہ اختیار کریں کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ ہمارے عزت میں کمی لانے کے لیے وہ اس کو بہانہ مل جائے۔ تو یہ میں ہمیشہ کہوں گی کہ ہمیں اپنے فرائض پر بھی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ میں بہت جگہوں پہ رہی ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ جب بات ہوتی ہے، جیسے پبلکلی بھی ہوتی ہے، جیسے سینٹ میں بھی میں تھی تو وہاں پر بھی، کہ اگر کوئی خاتون کسی کے لیے غلط کوئی بات کہے گی تو نیچرلی بہت اکثر تو خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو اتنا ہی کرارا جواب بھی دیتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی رسپیکٹ کا خود خیال کرنا چاہیے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو تربیت ہے بچوں کی، دیکھیے بہت آج کل وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم خواتین آسمان کو چھو لینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں، ہم وہ بھی کریں، بے شک کریں، لیکن اب اس میں ایک جو ہمارا بنیادی فرض ہے، جو ہماری پوری قوم ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، خواتین کے خصوصاً، کیونکہ ان کو اپنے بچے ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وہ ان کو بہت کچھ سکھا سکتی ہیں۔ تو جو تربیت کا پہلو ہے نا، اس سے غافل ہونا، میں سمجھتی ہوں یہ اپنے فرائض سے کی نادہندگی ہے۔ کیونکہ ہمارے فرائض میں دیکھیے یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیں، ان کو وہ فلمیں لگا دیں باہر کی، یہ ادھر کی ادھر کی، اور وہ بزی رہیں اور ہم اپنے کاموں میں مشغول رہیں۔ نہیں، جب تک ہم اپنے گھر کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو نہیں دیکھیں گے، ایک یونٹ کی بات کر رہی ہوں، تو اس وقت تک وہ گھر، اور گھر سے پھر معاشرہ، اس میں وہ نہ خاتون کی وہ عزت اور نہ اس کا وقار، نہ ان کی وہ، کیونکہ تربیت سب دیکھتے ہیں، پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ آپ کی ماں نے آپ کو یہی سکھایا ہے۔ اگر کسی سے کوئی بد اخلاقی ہوتی ہے تو فوراً ماں کا نام آتا ہے بیچ میں۔ اگر تو اس وجہ سے ہمیں اپنا یہ فرض پورا کرنے کے لیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا اولین فرض ہے، ایک تو اپنی عزت کا تحفظ خود کریں، اور اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرے، کہ اگر کوئی عزت کے خلاف کوئی بات ہو اور آپ کی کوئی غلطی نہ ہو تو اس پہ کمپرومائز نہیں کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے فرائض پہ نظر رکھنی چاہیے پہلے۔ حقوق بے شک ہمیں چاہیے، ہمیں اپنے سارے حقوق چاہیے، لیکن ہم فرائض بھی تو پورے کریں، جس کی وجہ سے عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے ہمارے دین میں۔ تو اس کے فرائض بھی تو ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس کو ایک اچھا انسان، اچھا شہری، اچھا مسلمان اور ایک ایماندار شخص بنائیں۔ ایک لوگوں کی جب حقوق جو ہے نا ان کو کرنے کے لیے ہم گھر میں نہ اپنے بے انصافی نہ کریں کہ ہم بیٹی کو زیادہ وہ دے توجہ اور بیٹے کو کم دے، یا اس کو اپنے اتنا زیادہ پیمپر کریں کہ وہ سمجھے کہ میں ہر کچھ کر سکتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہمیں ایک ماں کی حیثیت سے پوری کرنی ہے، یہ ہمارا بنیادی فرض ہے۔ اور اس سے کوتاہی کر کے ہم اگر کتنی بھی ترقی کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ترقی نہیں ہوتی، وہ ہم اپنے فرائض سے ہماری
نشان وہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے غفلت برتتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ معاشرے کی جو بھی نارمز ہیں اس کے مطابق، اور جو ہمارے دین کی کنڈیشنز ہیں، دین کی تعلیمات ہیں، اس کے مطابق ہم اپنے مطالبات پیش کریں۔ اور ہمارے مطالبات ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو ڈویبل نہ ہوں، جو معیوب سمجھے جائیں، جس کا لوگ مذاق اڑائیں، اس قسم کی چیز نہ ہو، اور بڑے مناسب قاعدے کے اور اپنے دائرہ کار میں، دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کریں۔ پھر ان پر باقاعدہ سوال طلب کرنا، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے پوچھیں، ہم سوال کریں، کہ ان سے جواب طلب کریں کہ کیا آپ نے اس کو کتنا اس پر عمل درآمد ہوا۔ اور ہمارے جو ارباب اختیارات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو چیز کمٹ کریں اور پھر اس پر عمل درآمد ضرور کریں، ورنہ اعتبار اٹھ جاتا ہے، اعتبار کم ہو جاتا ہے کہ جی ہمیں کہنے کا کوئی فائدہ نہیں جب کہ اس پر عمل نہیں ہوا۔ عمل ہو رہا ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ کافی چیزوں پہ عمل ہو رہا ہے، ان کے لیے ہیلپ لائن بن گئی ہے خواتین کے لیے، اور خواتین کے لیے لیکن ہمارے معاشرے کی کنڈیشنز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ہیلپ لائن کو استعمال کرنے کی اجازت کتنی خواتین کو مل جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں ایک باقاعدہ طے عمل بنانا ہے، اور وہ پھر ہم ہر سال جو ہے ویمن کمیشن کے تھرو یا کسی کے بھی تھرو، حکومت کے تھرو، وہ چیز عوام پہ لائے کہ جی آپ نے جو پچھلے سال یہ مطالبات کیے تھے اس میں ہماری یہ کنڈیشنز ہیں، اتنے ہم کر سکے ہیں، اتنے ہمارے جو ہیں وہ ہماری پلاننگ میں ہے۔ تو اس طرح خواتین کو بھی سکون ہو کہ جی دیکھے ٹھیک ہے ہم نے جو کچھ مانگا تھا اس میں سے ہمیں اتنا اتنا مل گیا، اور وہ بھی ہم سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اب کہ جو ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہماری ارباب اختیارات کی، ہماری گورنمنٹ کی، کہ وہ کتنا کر سکتے ہیں اور کتنا نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سے ہیڈز ہیں جس میں ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کو۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے ایک صحیح راہ عمل ہو جس میں اس کا کوئی فائدہ ہو اس دن کا، سوائے اس کے کہ ہم اگر اس کو اسی طرح منا کر چھوڑ دیں یا اسی طرح جلوس نکال کے چھوڑ دیں تو اس سے ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور نہ اس کا کوئی اتنا خواہ خواہ کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ تو میری یہی التجا ہے، میری یہی دعا ہے، اور کہ ہم جو ہیں ہم اپنے مطالبات پہ غور کریں، ان کو صحیح پیمانے پہ لائیں، اور اپنے فرائض پہ نظر رکھیں، کیونکہ فرائض سے کوتاہی جو ہے وہ ایک بہت بڑے، میں سمجھتی ہوں، غفلت ہے، بہت بڑے غلط کام ہے جو کہ اگر ہم کرتے ہیں، لیکن وہ نظر بھی آتا ہے۔ دیکھیے آج کل جو بچوں کی پرورش ہو رہی ہے اس میں بہت اچھے بچے ہیں، بہت اچھی پرورش کے بھی ہیں، لیکن اب وہ دن بدن وہ چیزیں جو ہے نا، وہ نارمز ہماری پرانی، وہ ہمارے دینی روایات، وہ ہمارے ایون سلام کرنا کتنے بچوں میں ہے، کتنے میں نہیں ہے، تو یہ سب چیزوں پہ دیکھنے کی نظر ہمیں رکھنا ہے، اور پھر ہم نے اگر ہم خواتین سب مل کر اس چیز کو دیکھیں، اپنے فرائض کو اور اپنے حقوق کی پھر بات کریں، اور حقوق بھی اس طرح ہم پیش کریں کہ وہ ہمیں مل جائیں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کو بہت ہمدردانہ نظر سے دیکھیں اور اس پر جتنا ہو سکے عمل درآمد کریں۔ آج کے دن آپ سب کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ خدا ہم سب خواتین کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے فرائض اور حقوق اس کا بیلنس کریں، اور آج کا دن ایک پراپر، ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے، ایک باوقار طریقے سے منائیں۔ بہت شکریہ۔